जी नाज़रीन, वेलकम बैक नाज़रीन। पोलियो एक ऐसा वायरस है जो एक सेहतमंद बच्चे को उम्र भर के लिए माजूर बना देता है। 1950 की दहाई में जब अमेरिका और यूरोप में हज़ारों बच्चों में इस वायरस की निशानदेही हुई तो दुनिया में खौफ की लहर दौड़ गई। लेकिन साइंसी तरक्की और वैक्सीनेशन और अवामी शऊर ने इस लाइलाज मर्ज को 2000 तक पोलियो फ्री बना दिया। पाकिस्तान में 1994 में कौमी सतह पर पोलियो के खिलाफ मुहिम जो शुरू की गई। इस वक्त उम्मीद थी कि हम भी बहुत जल्द इस मूजी मर्ज से जान छुड़ा लेंगे, मगर बदकिस्मती से आज 30 साल बाद भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ पे अभी भी वायरस का मामला ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि किसी टाइम बढ़ जाता है, किसी टाइम थोड़ा कम हो जाता है। इस वक्त पाकिस्तान के 50 अजला में पोलियो से मुतासर बच्चे हैं और नई कौमी मुहिम 4.5 लाख बच्चों को 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो पिलाने का हदफ उसमें रखा गया है। और वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने भी अपील की है कि खुदा के वास्ते बच्चों को वैक्सीन पिलाएं। इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर नदीम जान साहब ने। आप साबिक वज़ीर सेहत हैं। डॉक्टर नदीम जान साहब, मुकालमा में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जी। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे मैंने अभी बताया है कि तकरीबन 30 साल हो गए हैं पाकिस्तान में भी पोलियो के खिलाफ एक मुहिम चलती है हर साल, बल्कि साल में शायद 2 बार चलती है। आप ज़रा इस बात की तस्दीक कर दीजिएगा। लेकिन इसके बावजूद भी आज जो बात की गई है वफाकी वज़ीर सेहत की तरफ से कि खुदा के वास्ते बच्चों को वैक्सीन पिलाएं, और 50 अजला में पोलियो से मुतासर बच्चे मौजूद हैं, तो ये क्या सूरत हाल है कि 30 साल गुजर गए लेकिन हम इस मूजी मर्ज से जान ना छुड़ा पाए? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं भी अपील करूं तमाम वालिदैन से कि वो 5 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, वो उनको इस मुहिम में और बाकी आने वाले मुहिम में पोलियो वैक्सीन ज़रूर पिलवाएं। क्योंकि अगर एक मर्तबा भी ये मिस हो जाते हैं तो जो इम्यूनिटी का साइकिल है, जो इम्यूनिटी हम डेवलप कर चुके होते हैं या सस्टेन करना चाहते हैं, वो ब्रेक हो जाती है और सही। ये वल्नरेबिलिटी आपकी बढ़ाती है। क्योंकि वैक्सीन, ये वायरस, अभी आपने खुद भी बता दिया, 50 अजला में फैला हुआ है और बाकी में भी अगर ये वैक्सीनेशन सही तरीके से नहीं होती सही। तो ये फैलने का इसका बहुत शदीद खतरा है और बच्चे सही। इससे अपाहज हो सकते हैं, जो कि उम्र भर की मजूरी है। तो सही। एक तो ये, दूसरी आपने फरमाया दो दो से नहीं, हम 5 बड़ी मुहिम और इसके साथ साथ छोटी मुहिमात भी हम करते रहते सही। हैं। लेकिन अभी बात आ जाती है क्वालिटी की। सही। क्वांटिटी वाइज तो हम ज़्यादा मुहिम भी कर लेते हैं जी। और एफिशिएंसी भी हम ज़्यादा कर लेते हैं हमारी साइड से। तो ऑपरेशनली प्रोग्राम काफ़ी एक्टिव है और स्ट्रांग है। बहुत सारे इसमें वर्कर्स, 4 लाख के करीब हमारे कम्युनिटी वर्कर्स है, जो सही। जान की बाजी लगा के घर घर पहुंचते हैं बड़े कलील मुआवजे पे। बल्कि ये मैं अगर कह दूं कि बगैर मुआवजे के ये सही। अपनी जान को हथेली में रख के हमारे बच्चों की जिंदगी बचा रहे हैं। तो इनका भी, हमारा भी एक मॉरल एब्लिगेशन आ जाती है कि हम अपने बच्चों को तो उनका खिलाएं, उनकी तज़यीक ना करें, उनको वेलकम करें, उनको सपोर्ट करें और ये हर मुहिम में अपने बच्चों को वैक्सीन पिलाएं। सही। तो ऑपरेशनली तो वैक्सीन भी हमारे पास है, कोल्ड चेन भी ठीक है, और टीमें भी हैं, हर जगह पहुंचती सही। है, सारा सिस्टम हमारा ठीक है। बात सही। आ जाती है डिमांड साइड की सही। कि डिमांड साइड में क्या इश्यूज है। हमें क्यों हर मुहिम में रिफ्यूजल्स आ जाते हैं, क्यों हर मुहिम में फेक फिंगर मार्किंग आ जाती है जी। और क्यों हर मुहिम में बच्चे मिस हो जाते हैं। तो सही। ये ज़्यादातर जो इशू है वो डिमांड साइड यानी कि हमारे कम्युनिटी लेवल पे है, जी। वालिदैन में है। और जी। हमारी एक सोसाइटी में ये कुछ उसके खिलाफ अफवाहें फैली गई हैं जो जी। कि सरासर गलत फहमी की बुनियाद पर फैली गई है, सही। कोई हकीकत नहीं है। सही। सही कह रहे हैं। अच्छा न्याजी साहब, आप जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे हैं कि 4 लाख वर्कर्स हैं और साल में एक से ज़ायद बार जो है ये मुहिम चला दी जाती है। फिर उन्होंने भी ये सवाल किया कि फिर क्यों बच्चे जो है रह जाते हैं? क्या इस बारे में आवाम के अंदर कोई मिसकंसेप्शन है? क्या मसाइल है? क्यों हम इस मसले से नहीं निकल पा रहे? देखें अलवी साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम के अंदर अभी तक जो मिसकंसेप्शन पाया जाता है।
میں کہتا ہوں یہ میسو لیول پہ آپ نے آگاہی مہم شروع کرنا ہے صحیح کہ بچوں کو جو ویکسین کیا جائے، یہ جو پولیو کی ہے. دیکھیں جب تک آپ ایک مربوط ایک سسٹم نہیں بنائیں گے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کو مستقل بنیادوں پر ایک اتھارٹی بنا دیں، جس میں علماء کرام بھی ہوں، جس میں ایکسپرٹ ہوں، جی جس میں ڈاکٹر ہوں، جس میں سپورٹس کے جو بڑے بگ گنز ہیں ان لوگوں کو آنا چاہیے، کھلاڑیوں کو. تو اس طرح کر کے یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، اور اسپیشلی جو اس ضلع کے جو بڑے بڑے علماء تمام اسکول آف تھاٹس کے، ان کو بٹھا کے ورکشاپس ہونی چاہیے، ان کو بریفنگ دینی چاہیے. دیکھیں یہ کوئی اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے بچوں کو ہے نا ان کو محفوظ بنانا ہے. یہ بچے جو اپاہج ہو جاتے ہیں تو پورا خاندان اپاہج ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کے لیے کہ میسک لیول پہ میں سب پہلے تو آگاہی کی ضرورت ہے، اور ایک مربوط ایک میکانزم بنا دیں ڈسٹرکٹ لیول پہ، اور یہ مینڈیٹری ہو کہ ہر مہینے جو ہے نا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے 5 سال کے نیچے والے، اس کو ہر مہینے چیک اپ کیا جائے اور وہاں پہ اس کو ویکسینیٹ کیا جائے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر ندیم جان صاحب، یہ پولیو کے خاتمے میں سب سے بڑی رکاوٹیں کیا ہیں؟ کیا حفاظتی نظام ہے، عوامی شعور ہے، یا دہشت گردی کے اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے بٹس اینڈ پیسز میں تو یہ سارے عوامل کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جو ابھی تک ہم سفر کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہم نے ایریڈیکیٹ نہیں کیا. باقی دنیا نے اس کو مکمل طور پہ ختم کیا ہے، اور ہم اور افغانستان رہتے ہیں. لیکن زیادہ جو اس میں ہے یہ ریفیوزلز ہے، اور ہیزیٹنسی ہے آن دا پارٹ آف دا کمیونٹیز. جی اور یہ فیک فنگر مارکنگ ہے. فیک فنگر مارکنگ یہ ہوتی ہے کہ ٹیمیں جاتی ہیں گھر پہ اور اپنا میسج بھی دے دیتی ہیں کہ ہم آئے ہیں اور آپ کے بچے کو پولیو کی ویکسین پلانا چاہتے ہیں، لیکن صحیح والدین ریفیوز کرتے ہیں. تو صحیح پھر ان کے درمیان ایک معاہدہ ہو جاتا ہے. والدین ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے ویکسین نہیں پلانی، آپ صرف فنگر مارک کریں، تو آپ کا بھی کام ہو جائے. کیونکہ جب آپ کی سپروائزر آئیں گے وہ یہ سمجھیں گے کہ جی فنگر مارک ہوئی، یہ ویکسین پلائی گئی ہے، صحیح اور ہمارا بھی کام ہو جائے، کیونکہ ہمارا اعتقاد نہیں ہے اس کے اوپر، یا ہم اس سے تنگ آ گئے ہیں، جو بھی عوامل ہے. تو نیازی صاحب نے جو بات کی کہ ایک مربوط کمیٹی، دیکھیں پروگرام انتہائی مربوط ہے. نیشنل لیول پہ ٹاسک فورس ہے، نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر ہے. نیشنل ٹاسک فورس کو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں. تمام وزراء اعلیٰ، چیف سیکرٹریز، پولیس، آرمی سب اس کا حصہ ہوتے ہیں. اسی طرح پروونشل لیول پہ پروونشل ٹاسک فورس ہے، چیف منسٹر چیئر کرتے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ چیف سیکرٹری، پاکستان لائن ڈپارٹمنٹ سیکرٹریز، ڈپٹی کمشنر صحیح سارے، اور پولیو کا عملہ. اس طرح یو سی لیول پہ بھی جی ایک ہماری کمیٹی ہوتی ہے. یہ سارا ایک بہت ہی سٹرکچر پروگرام ہے. آگاہی کی مہمات بھی کافی چلائی گئی ہیں. صحیح ٹی وی ہو، آپ کی پرنٹ میڈیا ہو، ریلیجس اسکالرز بھی انوالو ہے. ان کا ایک سپورٹ گروپ ہے بہت بڑا، صحیح جو کہ جاتے ہیں ریفیوزل کو کور کرنے کے لیے. ابھی یہ ہمیں انالائز کرنا پڑے گا کہ جو پاکٹس آف ریفیوزل ابھی بھی آتی ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں. صحیح تو میرا جو اپنا خیال ہے اس میں کہ وہ جو نالج ہے وہ ان کا پہنچتی ہے، انفارمیشن پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ انٹرنلائز نہیں ہو سکی. یعنی وہ ٹھیک ہے اس پہ یقین نہیں کر رہے ہیں. انفارمیشن صحیح. آ جاتی ہے ان کے پاس، لیکن وہ جو تو یہ یقین ہے وہ ہم یقین نے پیدا کیسے کرنا ہے، کیا وہ جا ٹرسٹ. سکتا ہے؟ کون سی ایسی مہم چلایا جائے کہ یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر والدین یقین کر لیں، وہ جو ریفیوزل پاکٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پاکٹس ہیں ان کی ہم میپنگ کریں، اور اس کا جو عوامل ہے کہ کیوں یہ ریفیوزلز آ رہی ہیں اس کا ایک سوشو انتھروپولوجیکل انالیسس کریں. پھر صحیح اسی بیس پہ کہ جو بھی وجوہات ہے اس کے لیے وہی لائے حمل، ٹارگیٹڈ لائے صحیح حمل ہو. کہ یہ اگر کوئی ریلیجس گراؤنڈ پہ ہے، یا ویکسین کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، یا صحیح ورکر کے اوپر، تو وہ اس کو اسی وقت اور مکمل ایک کمیٹی بنا کے، جس طرح ہماری ہے ریفیوزل کمیٹی، جس جی میں تمام جو خدشات ہیں اس کو دور کرنے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ صحیح جائیں اور ڈائلاگ ہو، 1 to 1 ڈائلاگ ہو بے صحیح شک اس میں. صحیح اور اس میں کوئی اس میں جبری عمل شامل نہ ہو، یعنی کوئی پینوٹی ایکشن نہ ہو. اس صحیح کو دلائل سے ہم اس کو کنونس کر سکیں ٹھیک اور ہے. اس کے دل جیت سکیں. اس کے ساتھ جی ساتھ بالکل دوسری ٹھیک. جو میں بات کرنا چاہتا ہوں جی وہ ہے ہماری روٹین ایمونائزیشن کی. جو ہمارے باقی ٹیکہ جات ہیں جی جو بھی ایکولی سیف ہے اور بچوں کی زندگیاں بچاتی ہے، اور پوری صحیح دنیا میں یہ ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک ہم ہے. تقویت پہنچائیں. اور ہمارے جو ٹارگیٹس ہیں 90-95% تک کے بچے اگر ہم ویکسینیٹ کر سکے تو جی پھر کمپینس میں اگر ہم پر کمپین کم بھی کرے اور جو بچے مس ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ان کو اے پی آئی کے ذریعے ہم وہ روٹین ایمونائزیشن کے ذریعے او جی پی وی آئی پی وی دے دیتے ہیں تو ان کی امیونٹی انٹیک رہتی ہے اور وائرس اسپریڈ نہیں کرتا. جی ٹھیک ہے.
اچھا نیازی صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ پولیو ٹیموں کے اوپر حملے کا معاملہ جو ہے بڑا خطرناک ہے. پہلے کے پی میں تو ہم سنتے ہیں ہوتا بھی ہے، لیکن لاہور جیسے علاقے میں بھی پولیو ٹیموں کے اوپر حملہ ہو جانا آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ کیا وجوہات ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں الوی صاحب، میں پہلے نا اپنا ڈاکٹر ندیم جان صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. میں ایک پرپوزل دے رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. اس میں یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ اس کو فوری طور پہ اس کو رجسٹر کیا جائے. یو سی لیول پہ ایک رجسٹر بنا ہوا ہے وہ ہو رہا پدیش ہے، کا ہم ہو رہا ہے، وہ ہو اس رہا کو ہے، لنک وہ ہو کر رہا ہے. دیں. اس کو آپ لنک کر دیں جو آپ کے ڈسٹرکٹ لیول پہ ٹاسک فورس ہے، اور ہر مہینے پھر وہ اس کو چیک اپ کروائے اور مینڈیٹری کر دے کا کارڈ بننا چاہیے. صحیح اس طرح بنتا ہے، میں کارڈ سمجھتا ہوں ہوتے کوئی ہیں، بچہ نہیں، کارڈ بھی ہوتے بلکہ ہیں. 100% بچے جو ہے نا ان کو ویکسینیٹ کیا جائے گا. صحیح. اب آپ کا سوال آ گیا کہ لوگ جو ہے نا دیکھیں، ایک ایسا مذہبی طبقہ بھی موجود ہے سوسائٹی کے اندر جو انتہا پسند ہے. لوگ ان کو بغیر تحقیق کیے ان کو فالو کرتے ہیں، صحیح. اور وہ اس پولیو مہم کو سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا کوئی پاپولیشن یا بچے کم پیدا ہوں گے جب یہ جوان ہوگا. کوئی اس قسم کے معاملات، اس کے مضمرات جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں. صحیح. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جب آپ میسو لیول پہ اس کی تشہیر کریں گے، اس میں نامی گرامی سپورٹس جی بالکل، کھلاڑی آئیں گے، پرسنالٹیز علماء کے تھرو. کرام آئیں گے، بالکل. پرسنل انٹرٹیز آئیں گی. جی. تو میرا خیال ہے پھر لوگوں کے اندر اویئرنیس آئے گی اور لوگ جو ہے اس کو ضروری سمجھیں گے. جس طرح دوسرے حفاظتی انجیکشن لگواتے ہیں، اس کو بھی ہر مہینے جا کے وہ بچوں کو چیک اپ کرائیں گے. صحیح. لیکن اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ کو ایک مربوط نظام بنانا ہوگا. صحیح. دنیا آئی ٹی میں کہیں سے کہیں چلی گئی ہے، ابھی تک آپ اس کو ایک لنک نہیں کر رہے. یہ جو ٹاسک فورس چاہے پروونشل، میرے خیال ڈسٹرکٹ لیول ٹاسک بنا کر پردیش کو بچے، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو اس کی طرف میسج چلا جائے، صحیح. اور وہ اس کو پھر اس کے نیسب ٹیک کیئر ادارہ تو کرے. ایک بہت بڑا ہے، وہ بتا رہے کہ 4 لاکھ ورکرز ہیں. اچھا ڈاکٹر لیکن ان کو پوری تنخواہ، ان کی سیلری، ان کے انفراسٹرکچر وہ نہیں دیا جا رہا. پہلے ان کو آپ تسلیم تو کریں نا، صحیح. ان کو سروس سٹرکچر دیں، ان کی سیلری دیں، پھر ان سے کام لیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر ندیم جان صاحب، 2 چیزیں عوام میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ یہ محفوظ نہیں ہے، اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور دوسرے کہتے ہیں کہ پولیو کے قطرے سے کوئی شاید فیملی پلاننگ کی کچھ چیزیں اس کے اندر ایسی ڈال دی گئی ہیں، کانٹرسیپٹیو ٹائپ، جس کی وجہ سے اکثر یہ کہا جاتا ہے پبلک میں جب ہم بھی بات کرتے ہیں کہ نہیں یہ ایک تو محفوظ نہیں ہے، اور دوسرا اس کے اندر خاندانی منصوبہ بندی کی کوئی جو ہے وہ ایلیمنٹ شامل ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ چیزیں ٹھیک درست نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے آپ کو؟ دیکھیں فیکچولی سائنٹیفکلی تو بالکل درست نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے. اس ویکسین میں کوئی بھی ایسی مٹیریل نہیں ہے جس سے کہ انسانی جان کو کوئی بھی نقصان ہو صحیح. اور اس کو اسٹیرلائز کر سکے. اور اس کی انالیسس ہوئی ہے، سائنٹیفکلی ہوئی ہے، لیبارٹری سے ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں دیکھیں 4 ارب کے قریب بچوں کو یہ ویکسین پلائی گئی ہے. تو صحیح. وہ کیوں اسٹیرلائز نہیں ہوئے یا ان کو کیوں بیماریاں لاحق نہیں ہوئی؟ وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے. ان ممالک نے تو ہم سے بہت پہلے ایریڈیکیٹ بھی کیا ہے. صحیح. اور ابھی وہ انجیکٹیبل جو آئی پی وی پولیو کی ویکسین ہے وہ صرف ایمونائزیشن پروگرام میں دیتے ہیں. او پی وی انہوں نے سٹاپ کی ہوئی ہے. تو فیکچولی تو کچھ اس میں صداقت نہیں ہے. پرسیپشنز جو بڑی ہیں جی. وہ اندوہناک ضرور ہے اور تکلیف دہ بھی ہے کہ ابھی صحیح. تک ہم وہ زائل نہیں کر سکے کہ جو غلط فہمی ہے اتنی زیادہ. نیازی صاحب کی بات کو میں مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہ دیکھیں جی یہ اتنا مربوط پروگرام ہے کہ ہم نے اس ٹیم کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی کس گھر میں ہے، ٹھیک ہے. ابھی یہ کس جگہ پہ پہنچی ہے. یہ بہت ہی سائنٹیفک پروگرام ہے. اس پہ میں آپ کو ایک دن بھی تفصیل دے دوں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ ڈاکٹر اتنا صاحب زیادہ قطع کلامی سسٹمیٹک. معاف، کمیونٹی ڈیمانڈ میرے خیال میں 1% بھی نہیں. آپ زبردستی جا کے پلاتے ہیں قطرے. نہیں، کمیونٹی ڈیمانڈ اگر نہ ہو تو پھر تو وہ ریفیوزل کی شکل میں آپ کے پاس آ صحیح. جاتی ہے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ ریفیوزل جو ہیں جو پاکٹس میں ہے تھاؤزنڈز میں. یعنی صحیح. ہمارے 4.50 کروڑ کے بچے ہم ویکسینیٹ کرتے ہیں، اگر جی. اس میں آ جاتی ہیں 50,000 60,000 1 لاکھ، تو وہ کوئی 1% 2% کے قریب جو آ جاتی ہیں وہ ہوتی ہیں. لیکن وہ بھی آپ کے لیے ریسک فیکٹر ہے، صحیح. کیونکہ یہ تو اس سے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے ریفیوزلز کا، کیونکہ وہ ایک ٹینڈنسی اور ایک سنو بال امپیکٹ ہوتا ہے کہ جی اس فیملی نے نہیں پلائے تو کیا ہوا، تو ہم بھی نہیں پلائے. تو صحیح. یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ تھریٹ پہ، یہ رسک پہ ہوتے ہیں یہ بچے، اور ان صحیح. کو اسی لیے ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو اچھی بات نیازی صاحب نے کی وہ ہے ہماری پولیو ورکرز کی، جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ بغیر معاوضے کے، بڑے قلیل معاوضے پہ ڈیلی ویجرز
جی ان کے لیے میں نے ایک اسٹرکچر بنایا تھا، جی اور میری بڑی خواہش تھی کہ ان ساروں کو میں ملٹی پرپر ورکر بناؤں، یعنی صحیح پرماننٹ بیسس پہ یا کائنڈ آف کمیونٹی ہیلتھ ورکر بناؤں، جو نہ صرف ٹھیک ہے پولیو کا کام کر سکے بلکہ نیوٹریشن کا بھی، فیملی پلاننگ کا بھی، ہیلتھ ہائیجین کا بھی، باقی بیماریوں کا بھی، اور جو بھی سوشل ایونز ہیں اس کے خلاف یہ کام کر سکے، اور ٹھیک یہ ہے ایک مستقل۔ جی ٹھیک ہے جی جی مولانا انتخاب نوری صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، پروگرام میں اس وقت بات ہو رہی ہے پولیو کے حوالے سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر صحت ندیم جان صاحب اور رفیع اللہ نیازی صاحب۔ ابھی یہاں پہ جو مین بات چیت ہو رہی ہے وہ تو یہ ہو رہی ہے کہ بالکل محفوظ طریقہ کار اور پوری دنیا کے اندر اس طریقہ کار کو اختیار کر کے اس ویکسینیشن سے پولیو سے چھٹکارا حاصل کر لیا گیا ہے، لیکن افغانستان اور پاکستان دو ایسے ممالک ہیں کہ جن پہ پوری کوششوں اور 30 سال سٹرگل کے باوجود ابھی تک ہم پولیو کے خاتمے کی طرف نہیں جا سکے۔ اور ابھی یہاں پہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں ایک چیز ابھر کے سامنے آئی ہے کہ اس کے اوپر لوگوں کا اعتقاد نہیں ہے اور غیر ضروری طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے شاید یہ غیر شرعی ہیں یا اس کے اندر کوئی فیملی پلاننگ کا ایشو ہے۔ اور آپ اس بارے میں تھوڑا سا تفصیلی بات بتائیں کہ یہ غیر شرعی ہو سکتے ہیں، لوگوں کے اندر یہ اس طرح کی مسکنسیپشن کیوں ہے اور اس کا کس طریقے سے ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، مبارکباد پیش کروں گا۔ یہ ایک ایسا آپ نے قدم اٹھایا ہے کہ جس کی اشد ضرورت ہے، جی کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں یہ کسی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، انہوں نے ہی آگے قوم کی باغ ڈور اور ملک کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ صحیح اس موقع پر جب کہ ایک سائنس سے طبی طور پر اور جو ہے حکمت جو ہے وہ طب ایک اپنے پیک کی منزلوں کو طے کر کے اپنے حالات کو سامنا کر رہی ہے، جی اس موقع پر اگر کسی شخص کی یہ رائے ہے کہ خدا نخواستہ یہ پولیو قطرے جو ہے وہ خلاف شرع ہے یا قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف ہے، جی تو میں اب ان کو اس کے ساتھ ہی ہم تعبیر کر سکتے ہیں جی کہ وہ اپنی عقلی طور پر نابلد قسم کے لوگ ہیں۔ صحیح قرآن حدیث میں رب تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ صحیح تو یہ دیکھیں کہ جب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پولیو میں وہ لوگ جو ایک حفظ ماتقدم کے تحت پیدائش کے وقت یا پیدائش کے بعد جب بچہ پیدائش ہو جاتی ہے جی اس موقع پر جو اس کا میڈیکل طور پر جو ہے اس کا اہتمام نہیں کرتے یا اس کا خاص خیال نہیں رکھتے، تو اس موقع پر جو ہے پولیو کا وہ جو مرض لاحق ہو جاتا ہے جو ہے ہمیشہ کے لیے اس بچے کو مفلوج بنا دیتا ہے اور صحیح اس کے خاندان مفلوق الحال ہو جاتے ہیں صحیح اور در بدر ہو جاتے ہیں صحیح اور پورے خاندان کا زندگی کا نظام جو ہے وہ بدل کے رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے تو اس موقع پر جو ہے حکومتی سطح پر جیسا کہ حکومت اس وقت ہیلتھ کے اوپر بہت کام بھی کر رہی ہے، جی تو ایسے لوگ ہمیں سدے بات کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل واضح طور پر ہے، بین ہے، جیسے ایک دن کی روشنی میں سورج ہوتا ہے، یعنی سورج جب آتا ہے طلوع ہوتا ہے تو اس سے دن کی جو ہے وہ کرنیں پھوٹتی ہیں، اندھیرے صحیح سمٹ جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، جی اجالے میں بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن صحت مند ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، جی وہ اللہ کے نزدیک اپنی عبادت میں اللہ کے نزدیک زیادہ عبادت میں محبوب ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے۔ یہ صحیح کتنی خوشخبری ہے، کتنی ایک ہے وہ تلقین ہے کسی بھی شخص کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو صحت مند رکھے۔ جی ٹھیک ہے تو یہ جو لوگ جن کا یہ خیال ہے کہ یہ پولیو قطرے کا خدا نخواستہ اس میں کوئی ایسا ملاوٹ ہے یا کوئی جی ایسا چیز یہ ہے، آپ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں اس طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور شرعی طور پہ یہ بالکل جائز ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر ندیم جان صاحب، ایک سوشل میڈیا کے ذریعے اس وقت بہت زیادہ عوامی مہم چلائی جا رہی ہے، تو کیا پولیو کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی کمپین چلائی جا رہی ہے؟ ڈاکٹر ندیم جان صاحب کی آواز نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر ندیم جان صاحب کی آواز نہیں آ رہی۔ نیازی صاحب، کتنا ضروری ہے کہ اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا چونکہ بڑی اہم ایک ذریعہ ابلاغ ہے، تو سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی مہم کو کیوں نہیں چلایا جا رہا؟ دیکھیں، پہلے تو میں انتخاب نوری صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں
جب تک آپ تمام اسکول آف تھاٹس کے جو جید علماء کرام ہیں، مفتی لیول کے لوگ، ان کو بٹھا کر ان کے ساتھ جو ایکسپرٹ ہے، جو پولیو کا ایکسپرٹ ہے، جو ریسرچر ہیں، جی ان کو ساتھ بٹھا کر ان کو پہلے یقین دہان نہیں کروائے کہ یہ لا آف نیچر کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، یا اس سے جو ہے نا کوئی بھی اسلام کے جو بنیادی جو پرنسپل ہے اس سے یہ کلیت نہیں کر رہا، تصادم نہیں کر رہا پولیو کے جو قطرے پلائے جا رہے ہیں، تو پھر وہ فتوے دیں، وہ اس پہ اپنا ایک فیصلہ دیں. صحیح. تمام علماء جس میں میجر میں سمجھ شیعہ ہوں، اس میں سلفی ہوں، اس میں وفاق المدارس، تنظیم المدارس، جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جید علماء ہیں، ان پر ایک دیکھیں اسٹیٹ کو ایک کونسل بنانی چاہیے، ان کے ساتھ ریسرچ بٹھائیں اور کریں. ہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں سوشل میڈیا، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جب آپ ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک میسو لیول پہ ایک آگاہی مہم کے لیے کمیٹی نہیں بنائیں گے یا ٹاسک فورس میں کھلاڑی نہیں ہوں گے، جی بالکل اس میں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ جب تک یہ اور اس میں نوجوان کالجز اسکول اور اس کو واقعی جو ہے نا اس کو سوشل میڈیا کے لیول پہ آپ جب آپ اس کے سپرد کریں گے تو انشاءاللہ یہ مہم جو آگے بڑھے گی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر ندیم جان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یہ آواز آ رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ افغانستان کے ساتھ کو مشترکہ مہم کتنی ضروری ہے اور سرحدی علاقوں پہ کیا چیلنجز ہے پولیو کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے؟ اچھا، سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ دیکھیں یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ سیم ڈے پہ مہم چلا رہے ہیں. صحیح. اس کا تو ہم نے 2015 اور 16 سے آغاز کیا ہوا تھا، جی جب ہماری جو ایکس فاٹا ٹیریٹری تھی جہاں پہ امن و امان آ گیا اور ہم نے کمپینز دھڑلے سے شروع کر دی، ہر گھر جا کے ہم نے کمپین کی. اور بائی دا وے فاٹا ہم نے 3 سال بغیر پولیو فری رکھا اس وقت، اسی کمپینز اور اسی آرمی کی سپورٹ کے ذریعے. تو افغانستان کے ساتھ ہم نے مل کے کمپینز چلائی، کیونکہ وہ جو بارڈر ایریاز ہیں جہاں پہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ بچے مس ہو جاتے ہیں، جہاں پہ اونرشپ کا کہ یہ آپ کی علاقے میں آتی ہیں یا پاکستان کے علاقے میں، تو وہ ہم نے سینکرونائز کمپین، سینکرونائز میپنگ کی، ساری جگہوں کا ہم نے کیا. یہ بڑا ڈیٹیل پروگرام ہے، یہ بڑا سائنٹیفک پروگرام ہے، یعنی کسی چیز کو ہم نے نہیں چھوڑا. ابھی بات ہوئی کہ اس میں کھلاڑیوں اور ریلیجس، ہم اس سے بہت آگے جا چکے ہیں اس کمپین میں. دیکھیں ہم نے فتوی، ہمارے پاس ہے فتوی سارے جید علماء کے، مسجد النبوی سے، ازہر یونیورسٹی سے، ادھر سے تمام سنی شیعہ سلفی سارے ہم نے اکٹھے کی تھی. میں نے ایک نیشنل لیول کی علماء کانفرنس کی تھی، اس میں میرے خیال میں مولوی صاحب یا ان کی طرف سے کوئی آ گئے ہوں گے، اس سب اس میں آئے تھے. ہم نے ایک مسودہ سب نے سائن کیا کہ یہ قطرے یہ حلال ہے، بلکہ یہ مستحب ہے اور یہ ثواب کا کام ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے شرعی لحاظ سے. اور ہمیں اس کو، بلکہ یہ بھی ہوا تھا کہ ہم اسی میسج کو ڈسٹرکٹ اور یو سی لیول پہ علماء کرام اون کریں گے اور وہ پھیلائیں گے. دیکھیے کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی ہے، یعنی آپ کے ذہن میں جو آتا ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی ہے، وہ ہوئی ہے. ہر طریقہ کار اختیار کرنے کے پروگرام کو باوجود ذرا بھی تھوڑا سا پڑھ لیں، ساری چیزیں ہوتی ہوئی، صرف جو کمی ہے سوشل میڈیا پہ اتنی ایگریسو کمپین نہیں چلی جس طرح کی اسی کی. باقی تو میڈیا ہو گیا، ہر طریقے سے اس کے اوپر بات چیت کی گئی، لیکن آپ میڈیا کو دیکھیں، تھوڑی سی مجھے سن لیں. آپ ذرا پرنٹ میڈیا کو دیکھیں، آپ مین سٹریم میڈیا کو دیکھیں، آپ کسی فورم پہ پولیو آپ کو نظر آئے گی. ہم تو پولیو کے ساتھ سوتے ہیں، پولیو کے ساتھ جاگتے ہیں، پولیو کھاتے ہیں، پولیو پیتے ہیں. سوشل میڈیا کو بھی استعمال کیا گیا ہے اس معاملے میں؟ اور سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن میرے خیال میں وہ ایگریشن نہیں ہے جس طرح کی باقی میں ہے، کیونکہ ہمارے ہیں پیجز، یعنی یہ نہیں کہ نہیں ہے. پولیو پروگرام کی پیجز ہیں، اس میں سے برابر کی انفارمیشن جاتی ہیں، ایونٹس جاتے ہیں، لوگ کمنٹس کرتے ہیں، ہماری یعنی پریزنس ہماری ہر جگہ پہ ہے. لیکن وہ سوشل میڈیا پہ جس طرح کی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ 30 سال سے پاکستان کے اندر ہر لحاظ سے ہر طریقہ کار اختیار کر کے پولیو کے خلاف ایک مہم چلائی گئی، لیکن مسئلہ یہ ہے ریفیوزل پاکٹس کا، کہ جو ریفیوزل پاکٹس تھوڑی بہت رہ جاتی ہیں اس کی وجہ سے پھر رسک قائم رہتا ہے. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ان ریفیوزل پاکٹس کو ہم کسی طریقے سے ختم کریں تاکہ ہم مکمل طور پر پاکستان کو پولیو فری ملک جو ہے وہ قرار دے جا سکے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے مہمانان گرامی کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین، اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.